अस्सलाम वालेकुम। मेरे साहिर से कुछ कहो बाय शाजिया चौधरी, एपिसोड 3। चश्म सैर ना हो तो दिल की हिर्स कभी नहीं जाती, और आंख भरी हुई हो तो दुनिया के खजाने भी कंकर पत्थर लगते हैं। मैं शुरू से आसाइशात में पला बड़ा था, खुशहाली की फ़ज़ा में आंख खोली थी। इसलिए मेरे नज़दीक खाने पीने की आज़ादी, टीवी, वीसीआर, फ्रिज, आला फर्नीचर और फोम के बेड्स की सहूलियात चंदा अहमियत के हामिल नहीं थे। मगर ताया अकबर की फैमिली इनकी दस्तयाबी पर फूले नहीं समाती थी। वो लोग भूखों की तरह टूट पड़ते, जबकि मैं नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरे नज़दीक ये चीज़ें महज ज़रूरत थी, जबकि उनके लिए ताइश और तफरीह का ज़रिया। एक मामूली दर्जे का मुलाजिम अपने हक हलाल के पैसे जोड़कर नया साइकिल खरीदता है तो उसके लिए वही कीमती कार हेलीकॉप्टर से बढ़कर होती है। उसकी यूं हिफाजत करेगा गोया वो सबसे कीमती हयात हो। कार का तस्वुर उसके लिए नाकाबिले रसाई होता है, जबकि एक आला अफसर के नज़दीक अपनी कार की अहमियत एक ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अपने से बड़े अफसर जैसी बेश कीमत पजारों खरीदने का तस्वुर यकीनन उसके लिए बहुत दिल खुशकुन होता है। और जब कभी वो ऐसी सवारी खरीदने की इस्तात पा लेता है तो उसकी सरखुशी का आलम भी निराला होता है। मुझे आसाइशात हासिल रही थी, इसलिए मेरे नज़दीक इनमें कोई कशिश नहीं थी, जबकि ताया अकबर की फैमिली के लिए ये चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग, सनसनी खेज और खुशकुन थी। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज़, एक ही बात खुशकुन और सनसनी खेज हो सकती थी, तंजीला का हसूल, उसके कुर्ब की आसाइश। उसकी याद आते ही दिल के सोए हुए पुराने दर्द दोबारा जाग उठे। कितनी मुश्किलों से दिल वहशी को समझा बुझा कर राह पर डाला था। यकायक मुझे हर चीज़ से बेजारी होने लगी। माहौल पर यकलख धुंध सी छा गई थी। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। इस घर के दरो दीवार से नफरत सी होने लगी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? किस चीज़ के इंतज़ार में हाथ पे हाथ रखे बैठा हूँ? ये ख्याल दिमाग के ईवान में गूंजा और फिर मैं एक फैसला कुन नतीजे पर पहुँच गया। मुझे मालूम हो गया था कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ चारपाई तोड़कर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। मुझे कुछ बन के, कुछ करके दिखाना था। इसीलिए तो घर से दरबदरी कबूल की थी। मैं दुनिया पर साबित कर देना चाहता था कि मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर सारी दुनिया फतह कर सकता हूँ। मैं एक बुलंद मर्तबा आदमी बनना चाहता था, इतना आला, इतना ऊंचा कि सेठ रहमान जैसे मुतकब्बर और मगरूर लोग मेरे कदमों में लौटने लगे। मैं उसकी तहकीर ज़दा तमस्खर उड़ाती निगाहों में अपने लिए सताइश और आजिज़ी के रंग चमकते देखने की आरजू में तड़प रहा था। उसने इसी वजह से तो मुझे ठुकराया था। जमाल अहमद के पास पैसा था, नाम था, मुकाम था, और अब मैं भी इन्हीं चीज़ों के हसूल के लिए अपना आप तहज कर देने का इरादा बांधने लगा। अगले रोज़ मैं स्टार को कंपनी के ऑफिस में था। यहाँ वैसे ही चहल पहल, हलचल और आना जाना लगा हुआ था, जैसा कि कंपनी के दफातर में हुआ करता है। मैं बेजार सी सूरत बनाए इस वक्त इब्तसार बाई के कमरे में बैठा हुआ था। इब्तसार बाई एडमिनिस्ट्रेशन और एडवर्टाइजिंग के शोबे के निगरान थे। सारा दिन रंग बिरंगी दिलकश सूरतों का जमघट्टा लगा रहता था। उनके डिपार्टमेंट में ख़वातीन वर्कर्स की तादाद ज़्यादा थी, और इसकी वजह उनकी रंगीन मिजाज शख्सियत बजाते खुद थी। वो राजा इंदर बनकर रहने में फ़ख्र महसूस करते थे। बड़े लोगों के दिमाग अपने मकासद और उनके हसूल के लिए काम करते हैं, जबकि सतही लोगों के दिमाग हमेशा ख्वाहिशात और उनकी तकमील के लिए राहें तलाश करने के मुतल्लिक सोचते रहते हैं। इब्तिसार बाई का शुमार लोगों की दूसरी किस्म में होता था। किस तरह पैसा मुकाबल की जेब से निकलवाया जाए और किस तरह जाल बिछाकर सामने बैठी लड़की को अपने दामन में फंसाया जाए। उनका दिमाग इन्हीं दो मामलात को सुलझाने और तराकीब लड़ाने में मसरूफ़ रहता था। कंपनी का मालिक कोई अरबपति ही होगा जो इतने बड़े पैमाने पर फैले काम और इतने कसीर अमले के अखराजात अफोर्ड कर रहा था। यकीनन यहाँ जॉब करने वाले मुलाजमीन बड़े खुश नसीब थे। ये कोई मामूली कंपनी तो नहीं थी। सरसरी से अंदाज में मैं कंपनी की 4 मंजिला वसी और रीज इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा ले चुका था। इब्तिसार बाई ने कंप्यूटर रूम दिखाया था। मैं कुछ देर तक यूं ही कंप्यूटर की पर
انگلیاں چلاتا رہا، پھر اکتا کر ابتسار بائی کے کمرے میں چلا آیا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ بار بار ابتسار بائی کے ٹیبل پر رکھے فون کی طرف جاتی تھی، اور ایسے میں دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا واضح طور پر مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اب تو گننا بھی ختم کر دیا تھا کہ مجھے وہ بے درد شہر چھوڑے کتنے دن گزر چکے ہیں۔ کیا فائدہ تھا اس 100 دوزیاں کے حساب کتاب کا؟ تنزیلہ کو میں نے ابتسار بائی کے آفس کا نمبر اور ایڈریس ہی نوٹ کروایا تھا۔ میں تو آج اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ اسٹار کو کمپنی کے دفتر آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس دوران اس نے فون کیا ہو۔ میرے ذہن میں خیال کا جھماکہ ہوا، اور کیا ہی اچھا ہو جو آج اس کا فون آ جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ میں جسم و جاں میں ایک لطیف سی حدت امیز سنسنی دوڑ گئی ہے۔ تو گویا آج بھی اتنے فاصلوں کے حائل ہونے کے باوجود وہ میرے دھیان گیان تصور میں جوں کی توں جگمگا رہی تھی۔ کیا ہوتی ہے یہ محبت؟ میں بے بسی سے دوچار ہو کر خود سے سوال کر رہا تھا۔ کاش آج اس کا فون آ جائے۔ میں نے شدت سے دعا کی۔ کتنا عرصہ بیت گیا ہے اس کی شہد آگئی آواز سنے، اسے دیکھے، اسے محسوس کیے بنا۔ میرے تصور کے فرش پر اس کا سراپا جلمل جلمل رقص کرنے لگا، وہ مدہوش کن آنکھیں جن کا سحر ماورائی دنیا میں لے جاتا تھا، وہ ریشم سی ناگن زلفیں جن کی چھاؤں چھتنار درختوں کو مات دیتی تھی، وہ ہونٹ جن سے چھلکتی مے کے آگے قدیم ترین شرابوں کا نشہ ہیج تھا، وہ چاند چہرہ جس کی تابانیوں کے آگے چاند سورج کے جلوے ماند پڑ جاتے تھے، وہ بے ایمان کر دینے والے دل آویز خطوط سے مزین بہکا ڈالنے پر آمادہ دلکش بدن، وہ شعلہ کامتی، وہ قاتل ادائی، وہ سحر طراز چال ڈھال، وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے وارفتہ و پیوستہ انداز، وہ اس کی سرشار سپردگی اور مخمور پیش قدمی، ان سب کا تصور میرے انگ انگ میں ساغر چٹخانے لگا۔ ایک میٹھی میٹھی تپش سی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ یکا یک میرے دل میں اس کی طلب کا صحرا پکارنے لگا۔ جذبات کا یہ صحرا سرابی چاہتا تھا۔ تشنگی، ناسودگی، محرومی اور ناکامی کی بدحیت جکڑ جذبوں کے صحرا میں جنون کے ببول اگا رہے تھے۔ یوں لگا جیسے جسم سے کوئی سیال بہہ نکلنے کو آمادہ ہو۔ گلابی مردانہ ہاتھ پر نرم سیاہ بالوں کے جال پسینے سے بھیگنے لگے۔ اس وقت شدت سے جی ہمک رہا تھا کہ ایک بار، صرف ایک بار تنزیلہ کو اپنے روبرو لے آؤں، بس ایک بار وہ سامنے آ جائے، پھر اسے ساری زندگی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کتنا مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی مجھ سے آخری بار ملنے کو، اور میں نے اپنی ضد اور ناپسندی کے الزام میں اس کی درخواست رد کر دی تھی۔ میں نے کیوں انکار کیا اس سے ملنے سے؟ مجھے خود پر طیش آنے لگا۔ آخری بار تو نظروں کو سراب کر لیتا۔ جی چاہ رہا تھا جادو کے زور سے اسے اپنی نگاہ کے سامنے لے آؤں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ خیال ہی دھڑکنوں کو پاگل بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لمحے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں جو ابتسار بائی کی ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے تنہا اپنے تصورات کی دنیا میں محو تھا، چونک کر اس حصار سے باہر آ گیا تھا۔ صاحب کدھر ہیں جناب؟ یہ غالباً ابتسار بائی کا اٹینڈنٹ تھا۔ باہر نکلے ہیں تھوڑی دیر پہلے، کہہ رہے تھے پروڈکشن کے شعبے سے کچھ معلومات لینی ہے۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا، مس کو ان سے کوئی کام تھا، ان کا پوچھ رہی تھی۔ ابھی باہر؟ وہ شخص سر ہلا کر مڑا۔ کون سی مس؟ کیا کوئی ملنے آیا ہے ان سے؟ میں نے یوں ہی اپنی معلومات کے لیے سرسری سا پوچھ لیا تاکہ ابتسار بائی کو بتا سکوں۔ جی مس تنزیلہ آئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بے یقینی سے ٹکر ٹکر اس کی صورت تک رہا تھا، جیسے وہ ابھی ہنس کر کہے گا میں تو سر جی مذاق آ رہا تھا، مگر وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکلنے کو تھا۔ کیا نام لیا تم نے؟ سائیں سائیں کرتے کانوں سے بمشکل تمام کامتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جی مس تنزیلہ۔ اب کہ اس نے واضح طور پر نام لیا تھا، میرا اعصاب پر جیسے بم کا دھماکہ ہوا، دل دھک سے رہ گیا۔ تنزیلہ یہاں کیسے اور کیوں؟ کیا وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے؟ جمال احمد سے ناطہ توڑ کر آئی ہے یا ابھی جس کو تصور میں یاد کر رہا تھا وہ یہاں پہنچ گئی ہے، مگر کس طرح؟ یہ سوالیہ نشان اس سے مل کر ہی جواب پا سکتا تھا۔ انجانے خدشات سے دھڑ دھڑاتے دل سمیت میں بے تابانہ اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھا تھا کہ اسی لمحے دروازہ از خود کھل گیا۔ ہاں بھئی پارٹنر، کیسا لگ رہا ہے یہاں کا ماحول؟ ایڈجسٹ کر لو گے نا؟
یار اسلام آباد شہر کا فسون ہی ایسا ہے، صاف شفاف، روشن، پرسکون اور زندگی کے لیے کچھ کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا کرنے والا۔ تم دیکھنا یہاں رہ کر تم کتنی بے مثال ترقی کرو گے۔ بندہ ایک بار فیلڈ میں آ جائے پھر خود بخود پیسے سے پیسہ بنانے اور اس سے آسائشات خریدنے کی طلب بیدار ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے ابتسار بھائی اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بڑے خوش دلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرا سارا دھیان دروازے سے ان کے پیچھے کی سمت تھا۔ وہ آپ سے ملنے کے لیے غالباً آیا ہے کوئی؟ میں براہ راست تنزیلہ کا نام نہیں لے سکتا تھا کہ رشتے کی نزاکت کا تقاضا تھا، مجبوراً ہی صحیح، آخر کو ابھی تک میرے ہونے والے سالے تھے۔ سو اضطراری لہجے میں محتاط ہو کر پوچھا، ہاں آیا ہوگا کوئی، آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے بے پرواہی سے سر جھٹک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی آپ کا چوکی دار آیا تھا پیغام لے کر۔ میں نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہیں سے تھکے ہارے آ رہے تھے اور اس وقت آرام کے موڈ میں تھے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ سے بلاوا آیا ہوگا، کچھ ڈیوز وغیرہ کلیئر کرانے تھے۔ تم بیٹھو یہاں، میں خود ہی چکر لگا لیتا ہوں، پھر اطمینان سے بات ہوگی۔ کچھ سوچ کر وہ کرسی سے اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ ابھی میں اس چوکی دار کی تلاش میں باہر جانے والا تھا کہ ٹیبل پر رکھے فون کی بیل بجی۔ جی فرمائیے، میں سپاٹ انداز میں ریسیور تھام کر دریافت کیا۔ ابتسار صاحب سے بات کرائیے گا، ادھر سے بے تاثر نسوانی آواز میں کہا گیا۔ آپ کا نام؟ میں نے نوٹ کرنے کے لیے لیٹر پیڈ اپنی طرف گھسیٹا۔ ابتسار صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ادھر سے قدرے خشک انداز میں اپنے سوال کی تکرار کی گئی تھی۔ میں بنا سا گیا، یوں مالکانہ سباؤ سے بات کر رہی تھی جیسے کہیں کی لینڈ لیڈی ہو۔ انداز کی بے نیازی کے اوپر شاہانہ پن تو کچھ یہی اعلان کر رہے تھے۔ پہلے اپنا نام بتائیے، پھر میں بتاؤں گا کہ وہ تشریف رکھتے ہیں یا نہیں۔ میں بھی ضد میں آ گیا، آپ یہاں نئے بھرتی ہوئے ہیں کیا؟ کافی دیر کے توقف کے بعد ادھر سے سرد کھردرے انداز میں استفسار کیا گیا۔ دبے دبے لہجے میں پوشیدہ غیظ و غضب بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میری خود پسند اور ناپرست طبیعت پر اس کا جملہ نہایت شوق گزرا۔ محترمہ، آپ سیدھی طرح اپنا نام اور کام بتائیے اور فون بند کیجیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا خوبصورت مردانہ لہجے کی کشش اس سے بات نکالنے پر اکسا رہی ہے۔ میرا لب و لہجہ بہت سحر انگیز تھا۔ میرا نام تو تنزیلہ ہے، اب آپ اپنا تعارف کروا دیجیے تاکہ مجھے اپنا کام بتانے میں آسانی رہے۔ ادھر سے چبا چبا کر کہا گیا۔ میری جیسے رگ رگ میں حشر برپا ہو گیا، ایک دم جھٹکا سا لگا۔ تنزیلہ؟ میرے لہجے میں بے یقین سا استجاب ٹپک رہا تھا۔ تم تنزیلہ ہو؟ تنزیلہ؟ میری دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ میں تحریم ہوں تنزیلہ۔ الجھی ہوئی سانسیں درست کرتے ہوئے میں بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ سے تفصیلی بات ابتسار صاحب خود کریں گے۔ مجھے اس وقت صرف ان کی لوکیشن کے بارے میں معلومات درکار ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پائے جاتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ ادھر سے بلا کے تندکار دار لہجے میں جواب آیا۔ کیا مطلب ہے تنزیلہ؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تحریم بول رہا ہوں۔ میں اس کے اتنے اجنبی سے اکھڑے تیکھے تیوروں سے خائف سا ہو کر بولا۔ ایک عجیب سی الجھن اور حیرانی کا سامنا تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مسٹر۔ اس نے رکھائی اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ میں جیسے سناٹے میں آ گیا۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ میں در حقیقت پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں تنزیلہ بات کر رہی ہوں، کتنی بار بتاؤں؟ اور سنو مسٹر، واٹ ایور یو آر، اس انداز میں آج تک ابتسار صاحب کو بھی مجھ سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں ایسے لب و لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ تم اس انداز میں گفتگو کر کے اپنی شامت بلوا رہے ہو۔ بظاہر بہت دھیمے انداز میں کہا گیا تھا، مگر لہجے سے چھلکتا غضب اور جلال اعصاب منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ میری الجھن، پریشانی اور تعجب کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ کہہ رہی تھی کہ میں تنزیلہ بات کر رہی ہوں، اور دوسری طرف سے اس کا اتنا بیگانہ اور سرد رویہ، اور ابھی وہ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ مس تنزیلہ بات کرنا چاہ رہی ہیں صاحب سے۔ پھر میں یکدم سیٹ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے وہ چوکیدار نظر آ گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے مس تنزیلہ آئی ہیں، ابتسار صاحب سے ملاقات کے لیے، کہاں ہیں؟ میں ایک سانس میں بے تابی سے پوچھ بیٹھا۔ وہ آئی تو تھی، مگر پھر ان کی غیر حاضری پر باہر سے چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ میرے اس سوال پر چوکیدار نے مجھے یوں گھورا
جیسے دیکھ رہا ہو کہ کریک ہونے میں کتنی کسر رہتی ہے۔ وہ جی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، ادھر اوپر دوسری منزل پہ، وہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہے نا۔ چوکیدار نے سر کھجا کر انکشاف کیا۔ میرا وجود جیسے کسی برف کی سیل کے نیچے آ گیا۔ میں مرے مرے قدموں سے دوبارہ ابتسار بھائی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اپنی حماقت پر بھی جی بھر کے ہنسنے کو جی چاہ رہا تھا۔ بھلا میں یہ کیوں سمجھ بیٹھا تھا کہ ساری دنیا میں صرف ایک ہی تنزیلہ ہے؟ اس نام کی کوئی دوسری لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ کیسی ہوگی بھلا؟ کہتے ہیں محبوب کے در کا کتا بھی پیارا لگتا ہے۔ سگی لیلا کی قدر و قیمت کوئی کیس کے دل سے پوچھے۔ محض اس کی ہم نام لڑکی اس کے حوالے سے میرے لیے دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ یوں ہی گھومتا گامتا ابتسار بھائی کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں موجود تھے اور ان کے مقابل کرسی پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ابتسار بھائی اور خواتین کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ ان کے کمرے میں کسی خاتون کی موجودگی حیرت کا باعث نہیں بن سکتی تھی۔ جس چیز نے مجھے چونکایا تھا وہ اس خاتون کے طرز نشست اور چہرے سے جھلکتے تاثرات تھے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس قدر شان اور آن بان سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہو۔ چہرے پر خود اعتمادی، بے نیازی اور نسوانی روب و دبدبا جھلک رہا تھا۔ عمر یہی کوئی 25-26 سال ہوگی یا کم، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو، دکھائی تو اتنے کی ہی دے رہی تھی۔ ناخن سے میز کی سطح کو کھرچتی ہوئی اس خاتون نے ایک چٹتی ہوئی سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اسی بے نیازی سے دوبارہ ابتسار بھائی کی طرف متوجہ ہوگی۔ آؤ تحریم، ابھی میں تمہیں بلوانے ہی والا تھا، بھئی تمہاری شکایت پہنچی ہے مجھ تک۔ میری شکایت؟ ابتسار بھائی کی بات پر میں بونچکا رہ گیا۔ میں نے کسی سے کیا لینا دینا ہے سر؟ میں نے ان کے وزٹر کی موجودگی میں سنجیدگی سے فارمل ہو کر کہا۔ میرے لیے تو یہ شہر اجنبی ہے، آپ کے علاوہ کسی سے جان پہچان نہیں۔ میں نے سادگی سے وضاحت چاہی۔ ابھی تم نے ان کا فون اٹینڈ کیا تھا؟ یہ ناراض ہو رہی ہیں کہ تم نے ان سے خاصی بدتمیزی کی تھی۔ ابتسار بھائی کا انداز فہمائشی تھا۔ میں نے ناقابل فہم انداز میں ان کی طرف تحیر سے دیکھا۔ میں ان کے موڈ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آیا وہ خفا تھے یا محض اس خاتون کو منانے کے لیے سنجیدگی اختیار کی تھی؟ ان کا فون؟ میں نے غیر ارادی نگاہ خاتون کی طرف ڈالی جس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ ماتھے پر ناگواری کی شکنوں نے جال پھیلا رکھا تھا۔ ہاں بھئی، یہ مس تنزیلہ اکرام ہے، ہمارے فنانس ڈپارٹمنٹ کی انچارج، ہمارے لیے بے حد قابل احترام اور قابل فخر خاتون ہے۔ اسٹارکو کمپنی کی ترقی اور توسیع میں ان کی خدمات مثالی ہیں۔ ان سے تو ہم بھی ڈر کے بات کرتے ہیں۔ تم نے پہلے ہی روز ان کو خفا کر دیا، اور کیا بات بتائیں، ان کی ناراضگی پورے آفس پر بھاری ہوتی ہے۔ اسٹارکو کے آنر بھی ان کے موڈ کا بہت دھیان رکھتے ہیں اور میں تو کسی صورت انہیں خفا نہیں کر سکتا۔ ابتسار بھائی پرتکلف طرز گفتگو میں تو ماہر تھے، جانی اس وقت بھی تسنہ سے کام لے رہے تھے، حسب عادت یا سچائی بیان کر رہے تھے۔ میں اس جمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میری نظر نے تو اس کا نام سن کر ہی اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ شکل و صورت کے معاملے میں وہ کوئی خاصے کی چیز نہیں تھی، عام سی سادہ سی خاتون تھی۔ نقوش اور سراپے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تنزیلہ رحمان اور تنزیلہ اکرام میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تنزیلہ رحمان کے جلتے حسن کے آگے تنزیلہ اکرام کا ٹمٹماتا چراغ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ ہاں، مگر جو شے اس عام سی شخصیت کو خاص اور قابل توجہ بناتی تھی وہ اس کے نقوش کی جاذبیت، چہرے سے جھلکتی خود اعتماد، شفافیت، سراپے کی نرمی اور بردباری تھی، جس نے مجموعی طور پر اس کی شخصیت کو پر اثر اور دل آویز بنا دیا تھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عام سی خاتون میں کچھ تھا جسے مد مقابل مرعوب ہو جاتا تھا۔ تبھی تو ابتسار بھائی جیسا ماہر شکاری خوش آمدانہ انداز پر اتر آیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کو پلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں، نام اور کام پوچھنے کی جسارت ضرور کی تھی۔ پھر ان کا نام سن کر میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ تنزیلہ نامی لڑکی میری کلاس فیلو رہی ہے، میں سمجھا اس کی کال ہے، شاید ایسے میں میرا لہجہ کچھ بے تکلف ہو گیا ہو۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں۔ خود پر قابو پا کر میں نے ایک طائرانہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر محتاط لہجے میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے مختصر طور پر ساری صورتحال واضح کی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس خاتون کے چہرے کے بیزار کن تاثرات
اور نگاہوں کا خشمگی انداز مدھم پڑنے لگا تھا۔ بہرحال تمہیں احتیاط اور ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ ابتسار بھائی نے سرزنش کی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب خوش؟ پھر وہ اسے منانے والے انداز میں خوش دلی سے بولے۔ کوئی بات نہیں، اس نے دھیمے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس کے نقوش کی سختی پگھل گئی تھی۔ اب لہجے، نگاہ اور چہرے کے تاثرات میں نرمی اور گفتگی در آئی تھی۔ شاید وہ زیادہ دیر تک ایک بات خود پر طاری رکھ کے پریشان ہونے اور کرنے والوں سے نہیں تھی۔ غلطی اور غلط فہمی میں اکثر انسان حماقتیں کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر تحریم، میں اپنا گلہ واپس لیتی ہوں۔ وہ ایک جائزہ لیتی نگاہ مجھ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، آپ بل کلیئر کروا لیجئے۔ میں نے سر سے سائن لے لیے تھے صبح۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر باد صبح کے جھونکے کی طرح میرے قریب سے گزرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس روز میں کمپیوٹر روم میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ مان مجھے پیچھے سے ٹک ٹک کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی۔ میں نے گردن موڑ کر سامنے کی گلاس وال سے جھانکا اور پھر میرا جی مقدر سا ہو گیا۔ یہ وہی اس دن والی خاتون تھی، تنزیلہ اکرام۔ غیر محسوس انداز میں میری ہونٹ بھینچ گئے اور میری پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ جس انداز میں محترمہ سے ٹاکرا ہوا تھا اور نوبت بحثہ بحثی تک جا پہنچی تھی، اس نے مجھے پر اس کے بارے میں خاصا برا امپریشن ڈالا تھا۔ میرا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ اندر ہی اندر میری شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہے اور محض اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بے نیازی اور نخوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ابتسار بائی کی گہری شناسا کلیگ تھی، بھلا ان سے نسبت رکھنے والی عورتیں پاک باز اور شریف ہو سکتی ہیں۔ میں صبح شام یہاں ماڈل گرلز، الٹرا ماڈرن گھرانوں کی آزاد خیال لڑکیوں اور سجی ہوئی شوق تتلیوں کی آمد و رفت ملاحظہ کرتا رہتا تھا۔ میں زیادہ تر کمپیوٹر روم میں ہی محدود رکھتا تھا خود کو۔ کبھی کسی کام سے باہر نکلتا یا ابتسار بائی کے کمرے میں جاتا ہوتا تو ان لڑکیوں سے سامنا ہو جاتا تھا اور حسب معمول مجھے دیکھ کر ان کے چہروں اور آنکھوں سے لپکنے والی پسندیدگی، ستائش اور قربت کی طلب سے لتھڑے جذبات آن واحد میں میری حساسیت تک رسائی حاصل کر لیتے تھے۔ میرے لیے یہ چیز کوئی نئی نہیں تھی۔ میرے وجود کی طلسمی کشش، عادات و تواار کی نفاست اور چہرے سے جھلکتا مضبوط ٹھوس شہزادوں کا سا تنتنا میری پرسنالٹی کو بہت غیر معمولی اور سحر انگیز بنا دیتے تھے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ٹی وی کا ایک پروڈیوسر ناصر حیات کام کے غرض سے اسٹار کو کمپنی کے مالک سے بات چیت کے لیے آیا تھا، تو اتفاق سے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ میری بمشکل 2-3 منٹ اسے بات چیت رہی ہوگی اور اسی میں وہ میری خفیہ صلاحیتوں کو جانچ گیا تھا۔ تحریم، آپ کا قد و قامت، آپ کا سمارٹ فگر، آپ کی آنکھیں، چہرہ، بال اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کا لب و لہجہ اور بول چال، یہ سب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا اداکار چھپا ہوا ہے۔ آپ تو بنے بنائے ہیرو ہیں، بس تھوڑی سی تراش خراش کی ضرورت ہے۔ ٹیلی ویژن کو آپ کی صورت میں ایک بہت زبردست فنکار مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے اگر آپ فلم لائن کی طرف آئیں گے تو دھوم مچا دیں گے۔ میں ان دنوں ایک سیریل تیار کر رہا ہوں، اس کے لیے جس ہیرو کا خاکہ میں نے بتایا تھا آپ اس پر ہو بہو پورے اترتے ہیں۔ کیا خیال ہے، آپ سیریل میں کام کرنا پسند کریں گے؟ وہ خاصا معروف پروڈیوسر تھا اور اس کی طرف سے آفر اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دیتا، مگر میں جنون کی جس بستی میں قیام پذیر تھا وہاں زیاں کے حسابات کا دخل نہیں تھا۔ میں نے بہت سلیقے سے معذرت کر لی۔ آپ سوچ لیجئے، میری آفر بہرحال برقرار ہے۔ سیریل کے لیے باقاعدہ ریہرسل شروع کرنے میں 1-2 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ آپ اچھی طرح غور کر لیجئے، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، میں یہاں کے مشہور ہوٹل کا مالک بھی ہوں، جب جی چاہے رنگ کر کے مجھے مل لیجئے گا۔ میرے لیے ان چیزوں میں فی الحال کوئی کشش نہیں تھی۔ دل کی تختی پر صرف ایک نام رقم تھا، دل کے فریم پر صرف ایک صورت روشن تھی۔ زندگی میں اب کسی اور نام، کسی اور صورت کی نہ ضرورت تھی نہ گنجائش۔ جو کچھ میرے لیے تنزیلہ تھی وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ یہاں کوئی بھی اپنے ٹیسٹ کا بندہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا کمپنی آتے ہوئے، ابھی باقاعدہ طور پر میں نے جاب شروع کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فی الحال میں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو والے مقولے پر گامزن تھا۔ ابھی کچھ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس ایک بے حسی اور اکتاہٹ کے سے عالم میں کمپیوٹر روم میں آزمائشی طور پر کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کھیلتا رہتا تھا۔
ابتسار بھائی جو کام پکڑا جاتے اسے دل لگا کر کرنے کی کوشش کرتا، مگر بارہا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کام کے دوران میرا دماغ اکثر غائب رہتا تھا۔ ہاتھ کہیں چل رہے ہوتے اور دماغ کی برقی لہریں کہیں اور محو سفر ہوتی تھی۔ ٹک ٹک میری سیٹ کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ میں جوں کا توں بیٹھا اپنے کام میں لگا رہا۔ ایکسکیوز می، اس نے بہت مصروف سے انداز میں بعجلت مخاطب کیا۔ یہ کچھ لیٹرز ہیں، ضروری نوعیت کے، انہیں کمپوز کرنا فوری طور پر درکار ہیں ابھی۔ پھر وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی میرے قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، میں ادھر آپ کے پاس بیٹھ کر ساتھ ساتھ آپ کو کریکٹ کرواتی جاتی ہوں۔ سر کو آج یہ فائل لازم بھجوانی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں گزشتہ تلخی اور گرما گرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اس طرح مجھ سے مخاطب تھی جیسے برس ہا برس سے دونوں کے مابین خوشگوار تعلقات قائم رہے ہوں۔ بڑا فریش، شگفتہ اور پرجوش انداز تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ فرینڈنس کی فضا استوار کر رہی ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والی لڑکیوں میں خود بخود بے تکلفی اور بولڈنس اور چرب زبانی آ جاتی ہے۔ جب سے تنزیلہ سے دل کا ناطہ استوار ہوا تھا، میں نے اس قسم کی تیز ترار اور چال باز لڑکیوں سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے مجھے اپیل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے جواب میں ایک اچھٹتی ہوئی ناخوشگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سبز اور سیاہ پرنٹ کے نفیس اسٹائل کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سبز دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بال سیدھے اور گھنے تھے جنہیں چھوٹی سی چٹیاں میں جکڑ لیا گیا تھا۔ بال زیادہ لمبے نہیں تھے، بس شانوں تک پہنچتے تھے۔ اس کی مانگ بالکل سیدھی تھی، البتہ پیشانی پر بائیں کنپٹی کے پاس سے ایک خمدار موٹی گھنگریالی لٹ کانوں کے پاس سے ہوتی ہوئی رخساروں کو مس کرتے ہوئے نیچے گردن کو چھو رہی تھی، جسے وہ وقفے وقفے سے کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ مگر وہ شریر موٹی لٹ پھر سے کان کے پاس سے پھسل کر گالوں اور گردن کو چومنے لگتی۔ میں ایک لفظ مزید کہے بغیر چپ چاپ اس سے کاغذ لے کر کام کرنا شروع ہو گیا۔ کام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں گاہے گاہے میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور اس جائزے کی وجہ میں جانتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صنف مخالف میری زنجیر کر ڈالنے والی طلسماتی شخصیت سے متاثر نہ ہو؟ میرے چہرے کے نقوش بلا شبہ اتنے دلکش تھے کہ مخاطب نظر ہٹانا بھول جاتا تھا۔ وہ درمیان میں کہیں کہیں ٹوکر، اسپیلنگ اور کومے وغیرہ کی غلطیاں درست کرواتی رہی۔ اس کے انداز میں بہت سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ بڑے ٹھنڈے میٹھے میٹھے مگر پروقار لہجے میں مخاطب ہوتی تھی، مگر میں اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ بھی اس بہت سی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ادا و انداز، جسم و جوانی اور لہجے کے لوچ دار اتار چڑھاؤ سے صنف مخالف کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے شاطرانہ داؤ پیچ آزما کے انہیں الو بناتی ہیں۔ البتہ اس کا طریقہ کار نسبتاً کچھ مہذب اور محتاط تھا۔ اس کے تر و تازہ لہجے میں ایک مخصوص تکلف اور حد فاضل تھی۔ بالآخر کام مکمل ہو گیا۔ ایک بات کہوں؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک نرم سی نگاہ مجھ پر ڈال کر حد درجہ پرسکون لہجے میں بولی، جنگ میں دفاعی انداز اختیار کرنا زیادہ مناسب حکمت عملی ہوا کرتا ہے کہ یہ عمل جیت کے بہت قریب پہنچا دیتا ہے۔ جارحانہ انداز اختیار کرنے سے دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دشمن کی مرضی کے میدان میں بازی لگانا پڑتی ہے۔ اس طرح اپنی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، اور پھر جوش جذبات میں کبھی وار الٹ بھی سکتا ہے۔ یوں نقصان زیادہ اور فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بامعنی گہرے انداز پر میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ حیران نگاہوں سے اس کا چہرہ ناپا۔ وہ بڑی سنجیدگی سادگی سے کہہ گئی تھی، میں سمجھا نہیں۔ میں الجھ کر بولا، واقعتاً میں اس کا اشارہ نہیں جان سکا تھا۔ وہ ہولے سے مدبرانہ انداز میں سر ہلا کر بولی، حالانکہ یہ سب کچھ آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے خیالی قسم کے انا کو خول پر چڑھائے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے خائف ہو کر آپ نے بطور اختیار کر لیا۔ پہلے مقابل کے لڑنے کے طریقے پر غور کرتے ہیں، پھر پانسا پھینکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میں سابقہ ملاقات کے تناظر میں آپ سے بات کرتی۔ میں نے بری طرح چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ چہرہ تو پرسکون ہی تھا، البتہ آنکھوں میں تبسم ریز لہریں رقص کر رہی تھی، جیسے کچھ ساتھ بعد یہ لہریں ہونٹوں سے پھوٹ پڑیں گی۔ کس قدر گہرا مشاہدہ تھا اس کا۔ شکل دیکھ کر اندر کی کیفیت جان لی تھی۔ واقعی میرا یہی خیال تھا کہ وہ اپنے سابقہ انداز میں روب، تنتنے اور نخوت سے بات کرے گی، اس لیے میں نے قبل از وقت رد عمل کے طور پر چہرے پہ سرد اور بے نیاز کیفیت تیاری کر لی تھی۔
میں حدود سے تجاوز کرتی ہوئی خواہ کی بے تکلفی کی قائل نہیں ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے اس درجہ فرینک لب و لہجے پر میرا یہی ری ایکشن ہوتا۔ پھر یہ کہ کام کے دوران میں غفلت امیز رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابتسار صاحب حالانکہ اختیار و صلاحیت میں مجھ سے کچھ بڑھ کر ہی ہوں گے، مگر ان کا کسی بھی کام کے معاملے میں غیر جانبداری سے پیش آتی ہوں۔ اس دن ایک تو آپ کا بے مقصد تفتیشی انداز میرے انتہا سے زیادہ خوشگوار موڈ کو تپا گیا تھا۔ دوسرا آپ کا اتنے بے تکلف لہجے میں بے لحاظی سے بات کرنے کا طریقہ مجھے مشتعل کر گیا، اس لیے مجھے سختی اور بے مروتی سے کام لینا پڑا۔ ہرچند یہ کہ میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے، وہ بڑے ٹھہرے ہوئے رواں انداز میں وضاحت کر رہی تھی، مگر پھر آپ کا موقف سن کر میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ آپ نے جس طرح سادہ اور بے ساختہ انداز میں اپنی صفائی پیش کی وہ مجھے اچھی لگی۔ آپ کی بار وہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ میں اس مسکراہٹ میں میرے لیے کوئی مخفی پیغام تھا یا محض رواداری نبھائی گئی تھی۔ سادہ، سچی اور کھری وضاحت مصلحت آمیز چشم پوشی سے بد درجہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک سچا اعتراف دنیا کے آدھے تفکرات سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ غلطی کا اعتراف اور احساس شرمندگی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھٹکے ہوئے شخص کے لیے ابھی بھلائی کا ایک در کھلا ہوا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک برا شخص جسے اپنی برائی کا احساس ہو اور وہ اس کا برملا اظہار و اعتراف بھی کرتا ہے، وہ اس شخص سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو تھوڑی برائی کا مرتکب ہو کر خود کو نسبتاً بہت معتبر اور نیک سمجھتا ہے اور خود کو برحق گردانتے ہوئے زیادہ برے شخص کی برائی پر نکتہ چین کرے اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ حالانکہ برائی تو برائی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس کی سوچ خاصی میچور تھی۔ میں آ کے بغور اس کو سننے لگا۔ بولا ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دراصل اس کو اندر تک پڑھنا چاہتا تھا کہ وہ در حقیقت کتنے پانی میں ہے، کس مزاج کی لڑکی ہے، اس لیے دانستہ خاموشی اختیار کر کے اسے کھلنے کا موقع دے رہا تھا۔ اب تک تو وہ ابتسار بائی کے زنانہ حلقہ احباب سے خاصی مختلف ثابت ہو رہی تھی، مگر اس انفرادیت میں کتنی گہرائی تھی اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار تھا۔ ملمہ اترنے کے بعد ہی اصلیت سامنے آ سکتی تھی۔ آپ کے بارے میں ابتسار صاحب نے جب مجھے بتایا کہ آپ ان کے فرسٹ کزن ہیں تو یقین کیجیے مجھے سخت تعجب ہوا۔ آپ کے چہرے اور لب و لہجے سے جھلکتی بے ساختگی، سادگی اور نرم دلی میں ملاحظہ کر چکی تھی پہلے ہی ملاقات میں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ ابتسار صاحب جیسے شخص کے قریبی عزیز ہو سکتے ہیں۔ بے ریا اور منافقت سے پاک دل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے پاس رشتہ اور روابط استوار کرنے کے لیے ماں سوائے منافقت، مکر و فریب، خود غرضی اور چال بازی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے صرف فریب ہوتا ہے۔ وہ ہر تعلق دھوکہ دہی کی بنیادوں پر استوار کرتے ہیں اور پس پردہ محرک محض غرض اور ہوس ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی مخلص اور بے لوث ساتھیوں سے محروم رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز کسی کو دیتے ہیں وہی جواب میں وصولتے ہیں۔ جو چیز آپ دوسروں کو دینے میں کنجوسی کرتے ہیں وہ دوسرے کس طرح خوش دلی اور اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ مگر یہ آسان سا نکتہ آپ کے کزن کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ میری ہزار وضاحتوں کے باوجود ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہر 2 ماہ بعد اسٹاف بدل جاتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں وہ بہت جلد ان کی تصنع اور بناوٹ میں چھپی مکروہ شخصیت سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے نایاب ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی غرض کا بندہ ہے۔ اس نے جس فہم و فراست سے کام لے کر ابتسار بائی کی دوہری شخصیت کے انتہائی خفیہ پہلو سے پردہ اٹھا کر گویا میرے خیالات کی تائید کی تھی، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میرا بھی ابتسار بائی کی شخصیت کے بارے میں یہی تجزیہ تھا۔ یہ خاتون غالباً نہیں بلکہ یقیناً دوسری عورتوں سے مختلف تھی۔ اگلے چند روز میں مزید اسے سمجھنے کا موقع ملا۔ وہ کسی سے مغلوب و مغلوب نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ چیف باس یعنی کمپنی کے مالک سے بھی نہیں۔ انداز بے حد پختہ، پراعتماد اور کھرا تھا، لہجہ دو ٹوک اور سادہ۔ کام کرنے کا اس کا اپنا ایک انداز تھا، گرم جوش، مصروف اور حشاش بشاش موڈ میں ہمہ وقت وہ کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی تھی۔ کسی سے ملاقات کرتے ہوئے یا مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کبھی مد مقابل کی پرسنالٹی جانچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنے مخصوص بھرپور ٹھوس ذمہ دارانہ انداز میں شائستگی سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات لیے سامنے والے بندے پر ایک نگاہ ڈال کر اس سے ڈیلنگ شروع کر دیتی۔ اس کا طرز گفتگو بے حد محتاط اور بردبار سا تھا۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی لچک یا گنجائش نہیں چھلکتی تھی جس سے فائدہ اٹھا کر مخاطب
خصوصاً تو مردوں کی قوم اپنی کمند پھینکنے کی جرات کرتی، گو وہ بلا تفریق سب سے نرمی اور سرگرمی سے پیش آتی تھی، مگر اس کی ایک ایک ادا اور چہرے کے تاثرات ایک غیر محسوس حد فاضل کا تعین کرتے نظر آتے تھے۔ اس نے کسی کو بھی اس سے بے تکلفی اور بے باکی سے بات کرنے کی رعایت نہیں بخشی تھی۔ اسی لیے ابتسار بھائی اس سے اتنا مرعوب تھے اور اپنے تیر شرافت سے ترکش میں واپس رکھ لیے تھے کہ یہاں ان کا داؤ نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے اس کا یہ روپ، یہ انداز بہت بھایا۔ اس کی ذات کی یہی حیران کن مضبوطی اور بھرپوریت مجھے اس کے قریب لے آئی۔ ایک عورت کو اتنا ہی باوقار، پر اعتماد اور پرتمکنت ہونا چاہیے۔ وہ مزدوروں کی فیلڈ میں رہ کر بھی اپنی نمایاں نسوانیت کے روب اور اپنی ذات کی محفوظ و مستحکم پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے تھی، اور پوری آن بان شان سے اپنی شخصیت، ذہانت اور صلاحیت کا سکہ جمائے ہوئے تھی۔ یہ چیز میرے نزدیک بہت قابل تعریف، بلکہ خواتین کے لیے قابل تقلید بھی۔ اس کی حوصلہ افزائی پر امید اور مثبت سوچ کی حامل شگفتہ طبیعت میں کچھ تھا کہ بندہ بے اختیار اس پر اعتماد کرتے ہوئے دل کھول بیٹھتا تھا۔ دراصل تنزیلہ میری یونیورسٹی فیلو رہی ہے اور میری پسند بھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے اور میرے والدین راضی نہیں ہوئے اور اس کی شادی کہیں اور طے پا گئی۔ میں گھر والوں کی بے اتنائی اور یہ روح فرسا صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور ادھر اسلام آباد اپنے تایا کے ہاں آ گیا۔ تنزیلہ کو میں نے یہاں کا نمبر دے رکھا ہے۔ اس روز اسی وجہ سے مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ میں نے دل صاف ہوتے ہی بڑی سادگی سے مختصر ترین الفاظ میں اس کو اپنی زندگی کی کل داستان کہہ دی۔